बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल अहमद फ़ारूक़ी आपके खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, चतराल में तकरीबन कोई 10-15 साल बाद बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से चतराल जैसे ठंडे इलाके भी बुरे मुतासर हो गए। माजी में यहाँ पे रोड के ऊपर 2 से 2.5 फुट बर्फ़बारी हुआ करती थी, मगर तकरीबन कोई 10-12 साल 15 साल तक हो गए कि इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं हुई थी और इत्तेफाक से यहाँ इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई। और मज़े की बात यह है कि जो अपर चतराल है वो ज़्यादा हाइट पे है, मगर ये अजीब बात है कि वहाँ पे 2 से 3 इंच बर्फ़बारी हुई, मगर चतराल जो लोअर चतराल है यहाँ पे 12 से लेकर 17 इंच तक बर्फ़बारी हो चुकी है। ख़ासकर जो वादी कैलाश की तीनों वादियाँ हैं, रंबूर, बिरीर, बम्बुरेत, वहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है। तकरीबन फुट से ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है और बाज़ इलाक़ों में 2 फुट से भी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। बर्फ़बारी की वजह से रास्ते तकरीबन बंद थे और काफ़ी मुश्किलात का सामना था, मगर अभी महकमा CNW जिसे कम्युनिकेशन एंड वर्क कहते हैं, सूबाई महकमा मवासिलात, वो अपनी ठेकेदार के ज़रिए एमेंडार फंड में रास्ते खोल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन रास्तों पे ट्रैफिक बहाल किया जाए। तो हम इन तीनों वादियों का विज़िट करेंगे और वहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे, उन सड़कों की हालत के बारे में आपको बता देंगे। हमारे साथ रहिए। चतराल में इस मरतबा 15 साल बाद शदीद बर्फबारी हुई। ये बर्फबारी अगरचे पूरे खित्ते के लिए बाइस रहमत है, ताहम इससे मुख्तलिफ वादियों की सड़कें भी बंद हुई। आवाम की मुश्किलात को हल करने के पेश नजर महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स यानी CNW ने इन सड़कों को खोलने पर काम शुरू करवाया। सूबाई महकमा मवासिलात ने वादी कैलाश के रंबूर, बम्बुरेत, बिरीर की सड़कों से ट्रैक्टर के जरिए बर्फ साफ करवाया। महकमा CNW ने इन सड़कों की सफाई का काम दुरोश कंस्ट्रक्शन कंपनी को हवाला किया। हालिया बर्फबारी से वादी स्वीर, उरसून, जंजीरतकू, मडगलाश, यूड़ी, अरंदू और चतराल टाउन के अंदर भी मुख्तलिफ देहात की सड़कें या तो बंद हुई थी या उस पर गाड़ियां फिसलने की वजह से अवाम को निहायत मुश्किलात का सामना था। इन सड़कों की सफाई पर वादी कैलाश के खवातीन और हजरात ने महकमे का शुक्रिया भी अदा किया। मेरा नाम शाहीगुल, मैं सोशल एक्टिविस्ट काजी भी है, लेकिन हमारा ये बर्फबारी होता है, वो 3 दिन वो रास्ता भी बंद था, वो बाज़ार में मुर्गी भी नहीं मिल गया, वो सब्ज़ी भी नहीं मिल गया, वो 3 दिन तक पूरा रास्ता बंद था। ये अभी ये CNW वाला वो थोड़ा किए, लेकिन फिर भी बारिश का इम्कान था, वो थोड़ा खोले किए, लेकिन वो बड़ा गाड़ी, छोटा गाड़ी अभी भी नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे लिए वो बहुत मुश्किल था, ये रोड बहुत छोटा था, छोटा के वजह वो थोड़ा बारिश हो रहा है, थोड़ा कोई सिला वगैरह बंद होता है, हमारे लिए बहुत तकलीफ होता है। ये वज़ीर-ए-आज़म चीफ गेस्ट ये फौरी तौर में ये रोड को खोला करता है, हमारे लिए भी सहूलत भी होता है और टूरिस्ट भी आता है। हमारा इम्कान यहाँ कैलाश वैली से सिर्फ टूरिस्ट का इम्कान पैदा होता है। 6 महीना के बाद हमारा ये कोई बर्फ़ पड़ता है, सर्दी हो रहा है, वो बारिश हो रहा है, वो रास्ता भी बंद हो, तकलीफ हो रहा है। ये मेहरबानी करके ये रोड के बड़ा करता है, कोई इस तरह तकलीफ नहीं हो रहा है, वो टूरिस्ट भी आता जाता है, वो टूरिस्ट भी तकलीफ नहीं हो रहा है। पहले रोड के वो काम जारी था, मैं भी बहुत खुश हो रहा है कि लेकिन हमारा वो रोड के काम हो रहा है। फिर वो निसुर भी नहीं होता है, वो रोड को बंद किए है, वो पूरा नहीं हो रहा है, रोड को बंद किया। अभी मेरा चीफ गेस्ट को मैं बताता है कि वो मुतालिबा करता है, वो वज़ीर-ए-आज़म के मुतालिबा करता है, वो फौरी तौर पे हमारा वो रोड को काम जारी करता है, हमारे लिए भी कोई सहूलत होता है। मैं भी पाकिस्तानी है, मैं भी यहाँ पाकिस्तान से, हमारा सारा वो कोई काम होता है थोड़े जगह पर कम करता है, फिर छोड़ कर लोग चले गया। वो चाहे ये ठेकेदार होता है, चाहे ये कोई इदारा वाला है, चाहे ये गवर्नमेंट होता है, वो इनने वो पूरा कोई भी काम ये पूरा नहीं किए यहाँ। अच्छा, ये बताइए, अब काजी भी है, तो ये सड़क की वजह से क्या मुश्किलात थी कैलाश लोगों को? ये सड़क की वजह इस तरह मुसीबत की हमारे लिए, वो स्टूडेंट आता जाता है, वो चतराल से वो पढ़ाई करता है, ये मुसीबत है। वो कोई बारिश ज़्यादा होता है, वो रोड वो काम होता है फेस्टिवल का, वो कोई टूरिस्ट आता है, वो बहुत मुश्किल होता है उसके वजह से। जी, मेरा नाम शाफेसर है, मैं एक वादी कैलाश से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी, हमारा रोड बहुत ख़राब था बर्फबारी की वजह से, और जो CNW ने हमारे साथ जो काम किए, और ठेकेदार भी बहुत अच्छा बंदा है, उसने हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया और हमारा रोड बिल्कुल साफ़ कर दिया। इसलिए हमारे बस सारे मसले, काफ़ी मसले हमारा हल हो गया है। अच्छा, रोड के बारे में आप क्या मुतालबा करेंगे कि रोड खोलना चाहिए, पक्का होना? जी बिल्कुल, हमारा रोड पक्का होना चाहिए। हम बहुत तकलीफ़ में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं फ़िलहाल। मेरा नाम ज़ियाउल कासिम है, मैं वादी कैलाश से रहने वाला हूँ।
ہمارا ادھر برف باری کی وجہ سے روڈ بہت خراب تھا اور CNW والوں نے ہمارے روڈ ہمارے لیے کھول دیا. اور بھی بہت سے کام ہے ادھر. ہمارا وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ ہمارے روڈ کو مزید ہمارے لیے اچھا کرے. میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں. ہمارے یہاں برف باری پڑنے کی وجہ سے روڈ بہت زیادہ خراب ہے اور بند بھی ہو چکی تھی. وزیر اعظم سے مجھے درخواست ہے کہ وہ جلد سے جلد ہماری روڈ کو بنا دے اور بڑا کر. السلام علیکم. میرا نام صدام حسین ہوں. میں اس علاقے کا ہوں. کون سے علاقے کا؟ بمریت کا، برون ویلی. یہاں پہ روڈ بند ہے، اس لیے CNW والوں نے ہمارے لیے یہ روڈ کھولا ہے. اس لیے ہم NHA والوں کو درخواست پیش کرتے ہیں کہ یہ روڈ ہمارے لیے تھوڑا کھلے بنائے تو بہتر ہوگا. آپ کی جب روڈ بند تھا تو آپ کو کیا مشکلات تھا؟ ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات تھے. ہم دکان کے لیے چیزیں نہیں لا سکے اور ہسپتال جانے کے لیے مصیبت ہوتے تھے، گاڑیاں نہیں چلتے تھے. تو ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. اس روڈ کو زیادہ سے زیادہ کھلا کرے. میرا نام سکینہ ہے. یہ روڈ سے بہت مسئلہ تھا. ابھی تو یہ روڈ کھلا کیا تو ہمارا مسئلہ تھوڑی حل ہو گیا. تو ابھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وزیر اعظم سے اور بھی تھوڑی یہ روڈ کا مسئلہ حل کرے. تو پھر اور بھی مشکل ہے تو یہ برف باری سے وجہ سے یہ روڈ بند ہوا تھا. تو اور بھی اس کے لیے ہمارے لیے اور بھی کام کیا تو تھوڑی بھی ہیلپ ہو جائے گا. تو میں کلاس سے بات کرتا ہوں کہ ہمارا روڈ بہت مشکل ہے. ہمارا روڈ چلنے آنے جانے بہت مشکل ہے. تو اس کے لیے اور بھی مدد کرے. میں بہت شکر گزار ہوں روڈ کھلاؤ کیا. تو سر جی یہ روڈ کے بارے میں نام بتائیں. یہ چھترالی سے بتائیں گے نا؟ اردو اپنا نام بتائیں. نام کیا ہے آپ کا؟ نام تو شرما اردو سے نہیں ہے. وہ چھترالی سے بتائیں گے. چھترالی سے اس پا روٹو برا آلو سی اس پا روٹ ہموش برباد شیر ہمو برا گورو نو کو روشتنی اس پا NHA والو چو بیکو CNW والو چو ہمیتا انصار بوکو شان کی اس پا روٹو اس پا تا فوک فرکیتا نی وادی کوشش کنیان اس پا تا جام شیلی سوزینی. لہذا اس پا لحظ و سوم ایکو سوم اس پا بہت تکلیف بوسیان انستان مائی جو گانی بہت تکلیفی ہے. اس پا چویو تروی بجا ہموگا رئی کوری روشتی خومی کو اس پا ہوئینا تروسیان اس پا تو بہت زیادہ انتہائی تکلیف ہو شوئے. ہوائی ٹیم ہے اس پا 122 والان گاڑی ہیو دیتی اویونا بیاش معاملہ کے تقریباً 12 بجا اویونا توری ہتگار وہ ماش کی ہاش بیتی چھترہ توری کو ای بجا جو بجا ہوئے. اس پا تو ہموش تکلیف ہنسا اچھی پیادیر ہوا ہے ہیم کوری کو گالی دنوں ہونے نو کوستانی ہوا بہت تکلیفی آئی دیتی اویونا توری کو روشتی خومیتا ہے اتروی بجا رہی کوری. اس پا تو ہموش تکلیف ہو شوئے. لہذا ہیو کورا تھاک نواز چینی کورا بہت زیادہ ترانگ شیر ہے جگان اس پا تو فرقیلی مزید دی کوشش کوری کو ایس کیرن جام بو اس پا ہیو ممبرانا سنی یہی کیا سنی ہے اشتوخو پجن کوشش کنیان ای ڈاکٹرو ہے آنگی تی کورا وہاں سے رو ڈاکٹرو وہاں سے ای کمفورٹر اس پاس ماش کی سعید وحیدی کو بچن ہے وہاں سے اس پا اس نکی فضیلٹیس نکی بالکل نکی ہے وجن دیتی اس پا بہت شکریہ اس کو سیان کی مزید دی حکومت کی اس پا ہے رو آریر کی اس پا ڈاکٹرو کوشش ہو رہے یا ہے روٹوت کی ہموش رہنی ہاں سے اس پت بہت آسان ہوئے جام ہوئے کہ ہے 122 والا ہے آگی کو وجن دیتی اس پت بہت سہولیات بھی دیشے کافی سہولیات بھی دیشے اس پا ہے شکریہ ہو سیان کی ہانی قسمت اس پا کوئنان ہیت کی نو ہونی اس پا بہت زیادہ تکلیف بیان کام نو اس پا بہت شکریہ. جی میرا نام کرینہ ہے. میرا تعلق بمبریز سے ہے. ہمارے یہاں بہت مسئلہ ہے روڈ کی وجہ سے. برف باری بھی پڑ چکی ہے اور ہمارے لیے بہت مسئلہ آنے والی خاتون سیاح ڈاکٹر سعدیہ نے بھی میڈیا سے بات چیت کر لی. السلام علیکم. میرا نام سعدیہ خلیل ہے اور میں کراچی سے آئی ہوں چترال گھومنے کے لیے اس موسم میں.
جس میں اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں آنا چاہیے، پر میرے خیال میں یہ بہت خوبصورت موسم ہے اور چترال بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس موسم کے اندر۔ اچھا، تو آپ کو کیسا فیل ہو رہے ہیں؟ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنی زیادہ سردی ہے کہ ہم کہیں کہ ہم یہاں نہیں آ سکتے۔ اگر آپ اچھے سے اپنے کپڑوں کا خیال رکھ کے آئیں گے تو یو کین انجوائے دس ویدر ویری ویل۔ سڑکوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سڑکیں بہتر ہو سکتی ہیں اور بھی، لیکن میرے خیال میں بہت ابھی بھی ایسا ہے کہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں، لیکن کچھ اگر گورنمنٹ ان کے اوپر کام کرے اور ان کو مزید ٹورسٹ کے لیے بہتر بنائے کہ وہ اس موسم کے اندر بھی بہت کمفرٹیبل وے میں آ کے ٹریول کر سکیں اور گھوم سکیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے پاکستان کا سب سے خوبصورت اور سب سے یونیک علاقہ ہے۔ آپ چاہے پورا پاکستان گھوم لیں، چترال جیسا آپ کو خوبصورت کوئی جگہ نظر نہیں آئے گی۔ میرا نام مشتاق احمد ہے اور میں اسلام آباد سے آیا ہوں، اور بڑا اچھا لگا ہم یہاں پہ خاص طور پر اس بار جو حکومت کی جو تیاری ہے وہ سڑکوں سے برف ہٹانے کی، اور ساتھ ساتھ جس طرح سے چترال جو ہے وہ ونٹر میں یہ ٹورزم ہب نہیں ہمارا ہوا کرتا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ باہر سے اور ہمارے لوکلز آ رہے ہیں سردیوں میں گھومنے کے لیے، اور اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے کہ وہ یہاں پہ لوکل لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ حکومت بھی بہت بڑا تعاون کر رہی ہے اس میں۔ سڑکوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ اکثر جو ٹورسٹ آتے ہیں تو وہ اس کا شکایت ضرور کرتے ہیں۔ سڑکوں کے بارے میں یہی کہوں گا کہ حکومت کو اس طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر سڑکیں ٹھیک بنا لے، جس طرح کیلاش ویلی ہوئی گئی جو ایک ہسٹوریکل پلیس ہے یہاں پہ پاکستان میں بلکہ دنیا کے اندر، اور یہیں سے جاتے ہوئے یہ شندور جو ٹاپ وغیرہ سارے روڈ اگر گلگت تک ایسی کنیکٹیوٹی مل جائے کہ سردیوں میں بھی آمد و رفت میں کوئی خلل نہ ہو، تو یہ بہت بڑا ونٹر ٹورزم ہب بن سکتا ہے چترال۔ تو کیلاش کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیلاش گئے تھے آپ؟ جی کیا کہیں گے؟ یہی کہوں گا کہ اچھی جگہ ہے، اچھے لوگ ہیں، ہم بحیثیت پاکستانی وہ ہمارے لیے ایک بھائیوں جیسا رتبہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہے، اور ہم جو ہے پاکستانی وہ اقلیتوں کے جتنے بھی حقوق ہے ہم کوشش بھی کریں گے اور ارادہ بھی کریں گے کہ ہم ان کو پورا کر سکیں۔ ان کے عبادت گاہ ہیں، ان کے جتنے بھی عبادت چیزیں ہیں ان کا ہم تحفظ کر سکیں، اور ان لوگوں کو جو سیکیورٹی کے جو ایشوز ہے وہ ہم کوشش کریں کہ ہمیں چاہیے لوکلز کو بھی، پولیس کو بھی، ایڈمنسٹریشن کو بھی وہ ایڈریس کریں، ان کو حل کرے، تاکہ کیونکہ ان کے پاس پوری دنیا سے ٹورسٹ آتے ہیں تو ایک اچھا امیج جائے ان کا کہ پاکستان کے جو اپنے اقلیت کے کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور کیسے خیال کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ضروری ہے، اور جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں کافی حد تک جو ہے اب ہمارے جو لوکل بھی ہے ان کا خیال رکھ رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس کے جتنی بھی سیکیورٹی ایجنسیز ہے وہ بھی اس قوانین پہ عمل درآمد کرانے کی کوشش کرا رہے ہیں۔ یہ بڑی خوش آئندہ بات ہے، کیونکہ ادھر کیلاش میں پوری دنیا سے آپ کو پتہ ہے کہ لوگ گھومنے آتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے یہاں پہ۔ اچھا، جس دفعہ تقریباً کوئی 15 سال بعد اتنی زیادہ برفباری ہوئی ہے، کیا کہیں گے؟ میں تو یہ دھوپ اس ٹائم نہیں ہے تو یہ برف کی وجہ سے، کیونکہ سارا سفید ہے تو اس وجہ سے میں نے کالے چشمے لگائے ہوئے، تھوڑے نظر کا ایشو ہے نا، تو اس وجہ سے میں نے چشمے لگائے۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا، دیکھیں ویسے پاکستان از اے بیوٹیفل لینڈ آف لش گرین ماؤنٹینز، ہائی سنو کورڈ ماؤنٹینز، تو ظاہری بات ہے کہ اللہ نے ہمیں لش گرین ماؤنٹینز بھی دیے، ہائی سنو کورڈ ماؤنٹینز بھی دیے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اس ملک کو ایک تحفہ ہے، لیکن اس تحفے کو ہم نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے اور اس سے کیا کیا فوائد لینے ہیں، اس سے کس طرح ہم اپنے معاشی حالات کو بہتر کر سکتے ہیں، کس طرح ہم دنیا میں اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں، وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ باری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے میں لوگ مٹھائی اور بیکری کی دکانوں کا رخ کرتے ہیں تاکہ وہاں سے گرما گرم چیزیں کھا کر خود کو گرم کر سکے۔ بیکری مالکان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس لوگوں کو گرمانے کے لیے مختلف آئٹمز تیار ہوتے ہیں۔ برف باری ہو چکی ہے، موسم کافی ٹھنڈ ہے، ٹمپریچر نقطۂ جماعت سے نیچے گرا ہوا ہے۔ کشمیر بیکری کا ایک نام ہے لوگوں کی خدمت کرنے میں، کیا کرتی ہے لوگوں کو گرم رکھنے کے لیے، ان کو صحت مند غذا دینے کے لیے؟
فاروق بھائی ہمارے پاس یہاں پہ کافی رینج موجود ہے. اسپیشلی یہاں پہ جو سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے بیکری کے اندر وہ گاجر کا حلوہ ہے, جس کو ہم ایک اسپیشل پروسیس یعنی کہ کھویا جو کہ پنجاب سے آپ کو پتہ ہے ایک مین آئٹم ہے گاجر حلوے کا, وہ منگواتے ہیں اسپیشلی. اور گاجر حلوہ تب زیادہ ہی مطلب لذیذ اور مزیدار اور گرم کرنے کا باعث بنتا ہے جب ہم اس میں چترال کے بہترین اخروٹ اس میں ایڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس بہترین رینج ہے فاسٹ فوڈ کی, اور چیز والا پیزا ہے جو کہ کافی گرم کرتا ہے, اور بھی ہم ٹکے وغیرہ ہمارے پاس یہاں موجود رہتے ہیں. برف باری کے دوران سردیوں میں اکثر لوگ گھروں میں رہتے ہیں اور گھروں میں زیادہ تر گرم گرم چائے یا قہوہ پیتے ہیں. اکثر لوگ بغیر دودھ ملائے چائے پیتے ہیں جسے سلیمانی قہوہ بھی کہلاتا ہے. بزرگوں کا کہنا ہے کہ سرد موسم میں سلیمانی قہوہ پینے سے جسم گرم رہتا ہے اور انسان نمونیا اور نزلہ زکام جیسی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے. اتالیق چوک میں چائے اور قہوہ کی مشہور دکان پر بڑا رش لگا رہتا ہے. تاہم دکانداروں کا کہنا ہے کہ وہ کبھی بھی لوگوں کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے نرخ نہیں بڑھاتے. جی میرا نام عامر نواز ہے اور آپ کا فاروق صاحب میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ادھر آئے ہمارا پوچھا ہے. چترال میں اس طرح ہے نا کہ آج 10 سال سے اتنی برف باری نہیں ہوئی تھی. آج اس سال جو ہے نا بہت برف باری ہوئی ہے, بہت سردی ہے اس میں, اور اس میں لوگ جو ہے نا بہت تکلیف سے گزر رہے, بچے بوڑھے بزرگ آدمی بہت جو ہے نا بیمار پڑے ہیں. اس لیے تو ادھر جو ہے نا یہ قہوہ بہت زیادہ چلتا ہے, اور یہ چائے جو ہے نا یہ سلیمانی چائے بہت زیادہ پیتے ہیں. اس لیے بچوں کا بڑوں کا جو ہے نا سینہ خراب ہوتا ہے, اس لیے تو سلیمانی چائے اس سے زیادہ پیتے ہیں. ادھر بہت رش ہوتا ہے اور یہ زیادہ آج چترال میں بہت زیادہ سردی ہے. اچھا تو چائے میں کچھ فرق آیا کہ نہیں؟ چائے قہوہ کے نہیں ریٹ میں تو فاروق صاحب کوئی بھی فرق نہیں آیا ہے, مزید اور بھی مہنگا ہو گیا. آج تو جو ہے نا تیل ڈیزل 35-40 روپے اور بھی مہنگا ہو گیا, تو اس کی وجہ سے تو جو ہے نا قہوے اور چائے کا ریٹ اور بھی اوپر ہو گیا ہے, بہت مہنگا ہو گیا ہے. لوگوں کو بہت مشکلات ہے فاروق صاحب. اچھا تو لوگ شوق سے چائے قہوہ پیتے ہیں؟ جی شوق سے قہوہ بھی پیتے ہیں, کڑوا قہوہ پیتے ہیں, سلیمانی چائے بھی پیتے ہیں فاروق صاحب, اور بہت زیادہ رش ہوتا ہے اس سے زیادہ. آپ لوگ خود اپنے چائے اپنا قہوہ پیتے ہیں؟ آپ لوگ خود؟ جی خود پیتے ہیں ہم. اس میں کسی قسم کا کوئی ملاوٹ یا نہیں کوئی ملاوٹ نہیں ہے جی, نہیں خالص کینیا چائے ہے, قہوہ بھی پلنڈو کینیا چائے ہے, سب چائے ہے جی. ڈسٹرکٹ ہیلتھ افیسر ڈاکٹر فیاض رومی کا کہنا ہے کہ سرد موسم میں لوگوں کو چاہیے کہ خود کو گرم رکھیں اور برف کھانے سے بھی دریغ کریں, کیونکہ اکثر بچے یا نوجوان طبقہ برف کھانے سے بیمار پڑ جاتے ہیں. بڑی مہربانی آپ کی فاروق صاحب, آپ نے ہمیں موقع دیا. ہمارا جو بیسیکلی ہم جو ونٹر کنٹینجنسی پلان ہے وہ ہم ہر سال بناتے ہیں. اس میں ہم جو ہمارے دور دراز کے جو ہیلتھ فیسیلیٹیز ہیں یا اسپتال ہیں ان کے لیے جو ہے ہم 3 مہینے کا اسٹاک ہم دے دیتے ہیں سردیوں کے لیے, کیونکہ برف باری کی وجہ سے راستے بند ہو جاتے ہیں. جس طرح ہمارا گبور ویلی ہے, کریم آباد ہے اور ارکری, اس طرح سے جو شیشکوہ میں جو ہمارے ایریاز ہیں ان میں جتنے ہمارے اسپتال ہیں ان کے لیے ہم جو ہے 3 مہینے کا ہم اسٹاک ہم نے دیا ہوا ہے آلریڈی. اور اس کے علاوہ جس طرح ابھی برف باری ہوئی شدید, اس میں ہمارے سارے اسپتال جو ہے وہ جو ہے اس کے لیے فلی پریپیئرڈ ہیں, اس کی تیاری ہم نے کی ہوئی ہے. اور اسپتال ہمارا سارا اسٹاف آن کال ہے, اور کوئی کسی بھی جو ایمرجنسی کو جو ہے رسپونڈ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بعض اسپتال جو ٹھنڈے علاقوں میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہیٹر کے لیے کچھ میجرمنٹ ہے حکومت کی طرف سے, کوئی منظوری ہے فائر روڈ کا یا ہیٹنگ سسٹم کا کچھ اس طرح؟ اس طرح سے ہے کہ جو ہاٹ اینڈ کولڈ کا جو بجٹ تھا وہ پچھلے سال سے تو وہ نہیں ملا ہمیں, لیکن ہم نے لوکل لیول پہ جو ہمارے ہاسپٹل کمیٹیز ہیں ان کے تھرو ہم نے اپنا انتظام کیا ہوا ہے. جو ایمرجنسی بیسس پہ جو ان پیشنٹ ہیں, اسپیشلی جو مریض ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں ان کے لیے, اسپیشلی ہمارا جو کیٹیگری ڈی ہاسپٹل دروش ہے کیونکہ وہاں پہ داخلے ہوتے ہیں ہمارے. اس کے علاوہ گرم چشمہ کا ٹی ایچ کیو اسپتال ہے وہاں پہ, اور آر ایس سی اسپتالوں میں جہاں پہ ہمارے مریض جہاں پہ جن کی ایڈمیشن ہوتی ہے ان میں ہم نے پی سی ایم سی کے تھرو ہم نے کچھ بندوبست کیا ہوا ہے لوکلی. جی بالکل, اس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو ولنریبل پاپولیشن ہے, جو بچے ہیں اور بوڑھے ہیں, ان کو اسپیشلی
اس موسم میں احتیاط کی ضرورت ہے، چونکہ اس میں جو ہے جو سیزنل زکام ہے یا جو اور اس طرح سانس کی بیماریاں ہیں، اسپیشلی بوڑھوں میں استھما ہے یا دمے کی جو بیماری ہوتی ہے، اس کے علاوہ رسپیریٹری انفیکشنز یا چیسٹ انفیکشن اور یہ وغیرہ اس میں ہوتے ہیں، تو اس میں کرنا یہ چاہیے کہ ان کو سردی سے بچائیں، گرم کپڑے ان کو پہنائیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے بچوں کو اس میں رکھیں گرم ماحول میں، تاکہ جو ہے اس شدید سردی میں وہ ان بیماریوں سے بچ سکیں۔ ڈاکٹر صاحب اکثر بچے برف کھاتے ہیں تو اس کا ان کا کوئی تھروٹ انفیکشن یا کوئی نقصان یا چیسٹ انفیکشن؟ بالکل، برف کھانے سے تو تھروٹ انفیکشن، اس طرح گلے کی سوزش اور یہ بیماریاں اس کو ہو سکتی ہیں، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بچوں کو برف کھانے سے یا اس طرح سے باہر جا کے کھیلنے کودنے سے اس موسم میں اگر ان کو منع کریں تو بیماریوں سے وہ بچ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ڈاکٹر طبقے کا یہ المیہ ہے کہ جب ان سے کوئی پبلک سوال پوچھے کہ ہم ڈاکٹر سے کیسے بچیں تو ان کو برا لگتا ہے۔ میں آپ سے یہ سوال اگر پوچھوں کہ ان دنوں میں ہم کیا کہیں کہ کم از کم ہمیں آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہ پڑے، ہم ڈاکٹر سے دور رہیں، بلا مطلب ہے کہ بیمار نہ پڑے، کھانے پینے میں کیا چیزیں اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں، بیلنس ڈائٹ ہونا چاہیے نا، بچوں کو بھی اگر یہ ہے کہ جنک فوڈ سے ان کو بچائیں، جس طرح یہ دکان میں جا کے جو چپس وغیرہ خریدتے ہیں اور اس طرح سے کولڈ ڈرنک وغیرہ سے ان کو بچائیں، ٹھیک ہے، گرم دودھ ان کو پلائیں یا اس طرح سبزی پھل ان کو کھلائیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو گھر میں عمر رسیدہ لوگ ہیں یا جو بوڑھے ہیں ان کو بھی اگر ہم بیلنس ڈائٹ دیں، بیلنس خوراک دیں تو ان کی امیونٹی بہتر ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی اس طرح کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں ان سے ان کو بچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو بوڑھے ہیں، ہمارے جو ایجڈ لوگ ہیں، ان کو ایک ویکسینیشن ہوتی ہے انفلوئنزا کی، وہ بہت ضروری ہے، جو کہ یہاں پہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی اس کو افورڈ کر سکتا ہے تو وہ بھی ویکسینیشن کرائیں، تو یہ بہت مطلب اس میں 6 مہینے تک اس کا وہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو سیزنل ویکسینیشن بھی کرائیں تو یہ بھی ایک اچھا وہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو ڈرائی فروٹ کا، اگرچہ وہ تو غریب آدمی کے بس سے باہر ہے، مگر جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کی فوائد ان سیزن میں دیکھیں، ڈرائی فروٹ جو ہے نا، ان کا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں اسپیشلی کولیسٹرول جو بڑھتا ہے لوگوں کا، ٹھیک ہے، اور جو بلڈ پریشر اور اس کی دل کی بیماریاں ہیں ان کے خلاف جو ہے ایک مدافعتی نظام کو یہ بہتر بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایچ ڈی ایل کولیسٹرول ہوتا ہے جس کو ہم اچھا کولیسٹرول کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ برے کولیسٹرول کو آپ کے جسم سے ریموو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں، کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو یہ تو ایک طرح ہے کہ ڈیلی بیسس کے پہ کھائیں، ٹھیک ہے، اس کا ایک اچھا وہ ہے، اسپیشلی ایجڈ لوگوں کے لیے اس کی آپ کے امیونٹی کو بھی وہ اچھا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو، اور اس کے علاوہ اس کے دل پہ آپ کے، ٹھیک ہے نا، بڑے اچھے وہ ہے۔ علاقے کے عوام نے ان سڑکوں کی صفائی پر محکمہ CNW کو شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وادی کیلاش کی سڑکوں کو جلد سے جلد کشادہ کر کے تعمیر کیا جائے تاکہ مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاحوں کو بھی ان پر سفر کرنے میں مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ جی ناظرین، آپ کو ہم نے وادی کیلاش کے تینوں وادیاں دکھا لیے، بری، رمبور، بمبریت۔ آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ بہت زیادہ برف باری ہوئی تھی اور مختلف علاقے ٹریفک کے لیے بند تھے، اور جہاں پہ سورج مطلب دھوپ نہیں پڑتی، جو ٹھنڈی جگہ ہیں وہاں پہ یہ برف جم جاتے ہیں اور وہ فریز ہونے کے بعد بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اکثر گاڑیاں چین لگاتے ہیں، مگر جن گاڑیوں کے پاس چین نہ ہو ان کو بہت مشکل سے وہاں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کیلاش کے لوگوں سے ہم نے بات کر لی، خاص کر جو کیلاش کمیونٹی کی خواتین ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کیلاش دنیا کا واحد ایسا یونیک کلچر ہے کہ کہیں بھی نہیں ہے، اور یہ تحفہ صرف پاکستان وادی کیلاش میں ہے، چترال میں۔ تو کیلاش لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ راستے بند تھے، مگر CNW والوں نے راستے کھول دیے اور ابھی ہمیں آسانی ہو گئی۔
कुछ दुकानदारों से हमने बात कर ली तो उनकी दुकानों में चीज़ें जो थी वो नहीं थी, ख़ासकर जो चिकन है, मुर्गियाँ, वो न होने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि यहाँ पे चूँकि ऐसी कोई वो नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, सहूलत नहीं है, स्टोर का नहीं है, पूरे चतराल में कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो नीचे से ताज़ा माल आते हैं और लोगों को बेचते हैं, मगर रास्ते की बंदिश की वजह से मुश्किलात का सामना था। दूसरी हमने मुकामी लोगों से बात कर ली तो कुछ लोग नाख्वानदा थे, उन्होंने अपनी मुकामी ज़ुबान चतराली ज़ुबान में ये कहा कि यहाँ पे इस वादी कैलाश पे जो कुशादगी का काम शुरू हुआ था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA वालों ने जो काम शुरू किया था, तो हम बहुत पुरउम्मीद थे, बहुत खुश थे कि चलो जी हमारा जो सख्ती है वो माफ़ हो गई और अभी जो रास्ता खोलेगा तो हम भी आसानी से सफ़र कर सकेंगे। मगर बदकिस्मती से उस पर काम बंद हो गया और ठेकेदार ने अपनी मशीनरी या तो रोक दी या ज़्यादातर मशीनरी वापस कर दिया, तो लोगों में कोई मायूसी फैल गई। तो चूँकि कैलाश एक ऐसी जगह है कि ये एक टूरिज़म का हब है, ये गर्मियों में भी उसके मुख्तलिफ त्यौहार होते हैं और सर्दियों में भी त्यौहार होते हैं। यहाँ पे गर्मियों में उसका अपना मज़ा है, मगर सर्दियों में जब बर्फ़बारी पड़ती है उसका अपना मज़ा है। तो यहाँ की जो मुकामी लोग हैं उन लोगों का ये भी मुतालबा है कि ऐसे जो सियाहती मकामात हैं, टूरिज़म जो स्पॉट है, उनकी सड़कों पे तवज्जो दी जाए। हुकूमत को चाहिए कि उनकी सड़कों को बेहतर करें ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए और टूरिस्ट आने की वजह से इन लोगों की जो मईशत है वो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि पूरे चतराल में कोई कारखाना, कोई इंडस्ट्री या कोई ऐसी बड़ा बिज़नेस सेटअप नहीं है जिससे लोगों को रोज़गार मिले। इन लोगों का जो ज़्यादातर दामदार आमदनी का वो सिर्फ और सिर्फ सयाहों पर है, और जब सयाह यहाँ आते हैं तो उन लोगों के घर में चूल्हे जलते हैं, उनको 2 पैसे मिल जाते हैं। यहाँ पे कराची से एक खातून आई थी और वो पहली बार चतराल आई थी, डॉक्टर साहबा। उसका कहना था कि मैंने पहली बार चतराल देखा और यहाँ की जो लोग हैं इंतहाई मेहमान नवाज़, पुरअमन लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, और यहाँ जो जगह है बहुत खूबसूरत ही मकामात है यहाँ पे। और उन्होंने कैलाश का बड़ा तारीफ़ सुना था, वो पहली बार पर्टिकुलरली कैलाश को देख रही है। तो बल्कि कैलाश का एक नाम है पूरी दुनिया में, उसकी अहमियत है, उसकी मखसूस सकाफत की वजह से जो यूनिक कल्चर है उसकी बड़ी अहमियत है, और उसको देखने के लिए दुनिया भर से सयाह आते हैं, बल्कि गैर मुल्की सयाह भी आते हैं। तो ये लोग जो भी मुकामी लोग हैं उनके साथ साथ सयाह भी हुकूमती इदारों से ये मुतालबा करते हैं कि इन इलाक़ों की जो सड़कें हैं उनको बेहतर किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह आए और उस इलाक़े का माशी ज़िंदगी लोगों का बेहतर हो सके और यहाँ से गुरबत का ख़ात्म हो सके। तो नाज़रीन, ये था आज का इस एपिसोड में हमने आपको दिखा दिया कि चतराल के बर्फ़बारी के बाद जो लोगों की मुश्किलात थी, लोगों पर जो तकलीफ़ात आई थी, और उसमें ये था कि एक तरफ अगरचे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई, लोग अपने घरों से मतलब इन छतों से बर्फ़ हटा रहे, मगर बच्चों के लिए एक शगल का ज़रिया बन गया। उन्होंने उसके जस्मे बना दिए, खिलौने बना दिए, गुड़िया बना दिए, उसके साथ खेल रहे थे और उनके लिए एंटरटेनमेंट का एक बेहतरीन ज़रिया था। तो बर्फ़बारी से लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि ये 15 साल बाद इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है, और ये बर्फ़ जो है हमारे पहाड़ों पे जम जाते हैं तो गर्मियों में ये पिघल कर नीचे अजला को जाती है दरियाओं में पानी के ज़रिए, और वहाँ नीचे जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और दीगर सूबों के भी इलाक़ों का भी जो ज़मीनें हैं वहाँ पे फसल को सैराब करती हैं। तो ये अल्लाह का तरफ से बाइस रहमत है, एक नेमत है। मगर यहाँ पे चूँकि गुरबत है, लोग घर में मसरूर हो जाते हैं और हुकूमती इदारों की तरफ से लोगों के साथ कोई इस किस्म का मदद नहीं होता जिस तरह फॉरेन कंट्री में होते हैं, तो लोग थोड़ा सा बोरियत और या मुश्किलात का सामना करते हैं, मार के वो बर्दाश्त कर लेते हैं। मगर इसके बावजूद भी लोग खुशी खुशी इसको बर्दाश्त करके, और ये उनका एक जायज़ हक़ में ये मुतालबे भी करते हैं कि उनकी हालात ज़िंदगी बेहतर करने पर तवज्जो दी जाए, उनको सड़कों को बेहतर किया जाए और यहाँ पर लोगों को रोज़गार के मौके दिए जाए, टूरिज़म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए ताकि लोग आएँ और उन लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो जाए। आपका मेज़बान गुल अहमद फ़ारूक़ी आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।